अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदरा इकबाल और आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे रौनक रमज़ान में। आज माशाल्लाह से तीसरी सहरी पूरे पाकिस्तान में है और जिस तरह के ये मुबारक महीना हमें अल्लाह ताला के तोहफ़े के तौर पे, इनाम के तौर पे मिला है, तो हमारी भी भरपूर कोशिश है कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें और आपके सवालात और आपके दीनी मसाइल को हम उनका कोई जवाब और उनका हल ढूंढने की कोशिश करें। आपकी कॉल्स, आपकी कमेंट्स और आपकी फ़ीडबैक मुझ तक पहुँच रही है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस सेगमेंट को पसंद करने के लिए। आज भी कोशिश होगी, ख़ास तौर पे हमारा टॉपिक मेहमान नवाज़ी के हवाले से है। वैसे तो इफ़्तार में हमने अक्सर देखा है कि लोग आजकल महफ़िलें सजा रहे हैं, अपने दोस्तों को, अज़ीज़ व अक़ारिब को बुलाते हैं और साथ में इफ़्तार करते हैं, लेकिन यही सिलसिला कराची जैसे बड़े शहर में देखा जाए तो यही सिलसिला सहरी में भी हमें नज़र आता है कि वक्त की किल्लत के बायस अगर लोग अपने कामों में मसरूफ़ हैं, प्रोफेशनली कहीं कमिटेड हैं, तो सहरी पे भी अब महफ़िलें या अपने दोस्तों को, अज़ीज़ व अक़ारिब को साथ बुलाकर एक साथ सहरी करने का भी रिवाज है। बहरहाल एम्फसिस इसमें यही है कि सुन्नत रसूल भी है, सहरी ज़रूर करनी चाहिए। और आज की इस सहरी में एक दफ़ा फिर हमारी इस बैठक में आप ही के सवालों को, आप ही के मसाइल को उजागर करेंगे, उसका एक एक्सपर्ट ओपिनियन, उसको दीन की रोशनी से किस तरह हल किया जा सकता है। बार बार हमें बताया जाता है कि रहमतों का अशरा है, बहुत सारी दुआएँ हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें आपके दिल में होंगी जो आप चाहते होंगे कि अल्लाह ताला उनकी तरफ तवज्जो करे, नज़र करम हो जाए। लेकिन साथ ही साथ कभी कभार हमारे पास जो चीज़ें नहीं होती या जो चीज़ें हमें ये एहसास दिलाती कि शायद हम इनसे महरूम हैं, उसमें भी अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए कोई ना कोई आफ़ियत होती है। अगर हम पूरी तरह से अल्लाह ने जो हमारे लिए सोचा है, जो उसकी हमारे लिए मंशा है, उस पर तवक्ल कर लें तो बहुत सारे डिप्रेशन से, स्ट्रेस से हम दूर रह सकते हैं। बहरहाल इस पे बात करेंगे और ये जो हमारा सेगमेंट होता है, इसमें आप देखते हैं कि आपके सवालात दीन से रिलेटेड और कोई भी मसाइल या जिस पे आप चाहते हैं कि एलैबोरेट करें हमारे उलमा इकराम, उस पर हमारा फोकस होता है। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे पैनल को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और एक दफ़ा फिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं अल्लामा हुसैन मसूदी साहब, आपकी भी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो हम ओवरऑल टॉपिक मुफ्ती साहब लेके चल रहे थे, मेहमान नवाज़ी के हवाले से था। क्या आप समझते हैं कि हमारा माशरा जो आम तौर पे वैसे तो बड़ा मेहमान नवाज़ कल्चर है, यहाँ पे वक्त की किल्लत है, वसाइल की कमी है कि अब वो रिवायतें ऐसा लगता है कि हमसे दूर होती चली जा रही हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। क्या वजह है कि रवायात दम तोड़ती जा रही हैं? क्या वजह है कि मेहमान नवाज़ी में कमी आती जा रही है? बहन ने सवाल किया कि इसमें वसाइल की कमी है या क़िल्लत है। ना क़िल्लत का मामला है, ना वसाइल का। बात यह है कि हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को छोड़ दिया है। हम हुज़ूर की ज़ात को तो मानते हैं मगर हुज़ूर की बात को नहीं मानते। हमें देखना होगा वो तर्ज़ अमल कि जो उस ज़माने के अंदर कि जब पूरी दुनिया जज़ीरा अरब को जाहिल कौम समझती है, ये समझती है कि यहाँ बहुत ज़्यादा ही मामला ख़राब है और कोई किसी की परवाह नहीं करता। उस जहालत वाले माशरे के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और चंद ही साल के अंदर वो अरब जो गर्दन काटने पर फ़ख्र करते थे, अल्लाह के दीन के लिए गर्दन कटवाने लगे। वो लोग जो ज़मीन छीनने पर फ़ख्र करते थे, अल्लाह के नाम पर लुटाने लगे। वो लोग जो माल छीना करते थे, गरीबों, मसाकीन को, यतीमों, बेवाओं को माल देने लगे। वो एक सोच थी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दी थी। अलमिया यह है कि हमने वो सोच को छोड़ दिया। अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला के करीब हो जाएं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमतें हमसे करीब हो जाएं, हम जब ज़मीन पर चलें तो आसमान से फ़रिश्ते उतरकर हमारा दीदार करें। जब हम ज़मीन पर चलें और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मखलूक, हत्ता कि समंदर की मछलियाँ भी हमारे लिए दुआ इस्तग़फ़ार करें, तो हमें अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करनी होगी। हमें अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करनी होगी। हमें देखना पड़ेगा कि अल्लाह के रसूल जब खैबर के मैदान में जा रहे हैं, इरशाद हो रहा है। अच्छा, मेरे पास जी वक्त थोड़ा हमारे पास कम है, इस पे ज़रूर हम मज़ीद बात करेंगे। अल्लामा साहब, आप क्या कहते हैं? आपके ख़्याल में भी ये वक्त की किल्लत नहीं बल्कि हमारी दीन से दूरी है जो मेहमान नवाज़ी और दूसरी रिवायात को कम कर रही है? देखिए, बात तो बहुत खूबसूरत अंदाज से हो रही थी, बस इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँगा कि वक्त भी नहीं है, बिल्कुल 2-3 लम्हे की। तो बस मेहमान नवाज़ी और मेहमान, तो बस मैं इतना कहूँगा कि मेहमान अल्लाह की रहमत है।
تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دروازہ، رحمت کا دروازہ آپ کے گھر پر بند ہو جائے؟ اور رحمت کی بس ابھی میں تشریح ہو جائے گا 2-3 جملوں میں، تو باقی مہمان کی بات بعد میں آ جائے گی، کہ رحمت ایک طرف مہمان کو رحمت کہا، ایک طرف اپنے حبیب کو خدا نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ بھی رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ مہمان بھی رحمت ہے، میرا رسول اللہ کا حبیب بھی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اور سب سے زیادہ جس جملے کو خداوند عالم نے ہم سے اور آپ سے طلب فرمایا ہے وہ بھی یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ افطار بھی کریں گے جب آپ، تو پہلے بسم اللہ پڑھنا بھی نہ بھول جائیے گا، اقدار اتنے بھی نہ گر جائیں کہ مہمان ہو یا میزبان اب افطار شروع اور بسم اللہ اور دعا پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں۔ تو بس وہاں پر بھی کیا ہے؟ رحمان اور رحیم۔ خدا نے اپنے لیے رحمان کے بعد اور بھی صفات لگا سکتا تھا، لیکن جو ہم سے مانگا رحمان بھی اور رحیم بھی، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی، یعنی رحمان دنیا کے لیے اور آخرت، رحیم کے لیے، رحمان سب کے لیے، رحیم مسلمان کے لیے۔ تو وہ رحمت کا مادہ یہ مہمان سے اور میزبانی سے ہے۔ تو اگر ہم میزبانی کریں گے تو رحمت ہمارے گھر میں آئے گی، اور جب رحمت ہمارے گھروں میں چھا جائے تو پھر نور رسول ہوگا اور نور خدا ہی اس گھر پر جلوہ افروز۔ بہت خوبصورت بات کی علامہ صاحب، اور اسی کے ساتھ اب ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آپ کو جوائن کریں گے رونق رمضان میں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان۔ آج کا ہمارا موضوع، جس طرح کہ ہم بریک پہ جانے سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے، مہمان نوازی کے حوالے سے کیا وجہ ہے کہ ایک طرح سے نظر آتا ہے کہ ہماری روایت جو کہ بہت سٹرونگ روایت تھی مہمان نوازی کے کلچر کی، اس میں کہیں نہ کہیں کمی آ رہی ہے۔ ہمارے علماء بھی اس کے حوالے سے اس پہ روشنی ڈال رہے ہیں۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ شاید ہماری دین سے دوری ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وسائل کیونکہ لگتا ہے کہ اس کے اوپر ٹینشن اور پریشر زیادہ ہے، شاید وہ بھی وجہ ہے۔ لیکن جس طرح کہ دیکھا جائے کہ تمام اسلامی روایت میں اس پہ ایمفسس بہت زیادہ کیا جاتا ہے، بہت دفعہ کہا جاتا ہے کہ مہمان کو آپ کھلے دل سے ویلکم کریں، جس طرح اس کی آپ تواضع کر سکتے ہیں اس کے لیے یعنی اہتمام کیا جائے، اور یہ تمام چیزیں آپ کے اپنے گھر کے لیے باعث رحمت بنتی ہیں۔ لیکن ٹیکنگ دس فارورڈ، کچھ سوالات بھی آپ کے تھے جو کہ موضوع سے ریلیٹڈ نہیں بھی ہیں، مفتی صاحب آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے جو کہ پاکستان سے باہر مقیم ایک ہمارے بھائی نے بھیجا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اپنے پیشہ ورانہ جو ان کی ایمبیشنز ہیں، جو جس طرح کی نوکری وہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے اپرچونٹیز ان کو نہیں مل رہی ہیں۔ اب کیا ایسی صورتحال میں ان کا اپنی اسلامک آئیڈینٹی پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ اسپیسیفک سوال ان کا یہ ہے کہ کیا میں اپنا نام بدل کے ایسا کوئی نام رکھ لوں جس سے شاید میرے مسلمان ہونے کی بات سب کو نہ پتہ چلتی ہو؟ یہ جائز ہے؟ الرحمن الرحیم۔ جب میں نے کہا لا الہ الا اللہ، کلمے کا مطلب ہے لا، شروع اسٹارٹ ہو رہا ہے نا، لا کا مطلب ہے نہیں، لا الہ کوئی نہیں ہے معبود اس کی عبادت کی جائے سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا زبان اور دل سے کہ نہیں، لا کوئی نہیں ہے، صرف تو ہی تو ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب مسلمان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب جن سے محبت کرتے ہیں وہ ہیں مسلمان۔ تو بھائی اپنے مسلمان ہونے پر فخر محسوس کریں کہ جی ہاں میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے رزق کے دروازوں کو کھول دے گا۔ آئیے میں قرآن سے پوچھتے ہیں کہ رزق کس طرح ملتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کیسی ہے، اور ہمیں توکل جو آپ نے بات کی تھی انٹرو کے اندر وہ کس طرح کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، کیا تم نہیں دیکھتے اڑتے ہوئے پرندوں کو کہ وہ اپنے پر کو پھیلا لیتے ہیں؟ کون ہے جو پرندوں کو ہوا کے اندر سنبھال کر رکھتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الا هو الرحمن، رحمان ہے جو پرندوں کو سنبھالتا ہے۔
جب فضا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت پرندوں کو سنبھالتی ہے تو اللہ کی محبوب مخلوق انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوڑ دے گا۔ بہت ہی خوبصورت بات۔ علامہ صاحب آپ اس میں کچھ ایڈیشن کرنا چاہیں گے؟ کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ لوگ حکمت کے تحت یا سمجھتے ہیں کہ موقع محل ایسا ہے کہ اپنی آئیڈینٹی کو چھپا لیں تو شاید وقتی طور پہ کوئی فائدہ ہو جائے، کیا یہ جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک کافی مشکل موضوع ہے اصل میں دیکھا جائے تو، اس کو اتنی آسانی سے ہم ذرا نہیں آگے بڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارے رحمانی بھائی نے بہت ہی اس کو خوبصورتی کے ساتھ ایک اس کا پہلو اجاگر کیا کہ جو توکل علی اللہ ہے، لیکن لیس للانسان الا ما سعی ہے، پھر خدا نے ہمارے اور آپ کے لیے وہی رکھی ہے کہ جس چیز کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم مسلمان بننے کی کوشش کریں گے تو مسلمان رہیں گے، اور اگر ہم کچھ اور بننے کی کوشش کریں گے تو کچھ اور ہوگا۔ لیکن یہاں شاید سوال میں جو میں تھوڑا سا پہنچا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں، تو اگر اسلام چھوٹ جائے تو پھر تو اس پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر اسلام مخفی ہو رہا ہے تو اس پر کمپرومائز ہو سکتا ہے، مگر ہر جگہ وہ بھی نہیں۔ واجبات ترک ہو جائیں اور میں اسلام کو چھپاؤں تو یہ نہیں ہو سکتا، وہاں مجھے اشکار کرنا پڑ جائے گا۔ جیسے میں نے روزہ رکھا رمضان کا، اب میں یہاں ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتا کہ ریا ہو جائے گی اگر میں کسی سے کہوں روزہ ہے، لیکن رمضان ہے، اب آپ نے میرے کو کوئی چیز پیش کر دی، نان مسلم ہے، ظاہر مسلمان تو کوئی چیز نہیں پیش کرے گا، تو کسی نان مسلم معاشرے میں اس نے مجھے پیش کر دی تو مجھے بتانا پڑے گا کہ میں فاسٹنگ سے ہوں یا میں روزے سے ہوں، میرا تو یہاں مطلب اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے کہ اب یہاں پہ ہم اسلام کو چھپا لیں، نہیں، یہاں بتانا پڑے گا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے جو آپ کا ایک سوال تھا کہ نام بدل لینے، تو بھائی میں یہ ضرور کہوں گا کہ عمل کے مسلمان بنو، نام کے مسلمان مت بنو۔ صحیح۔ تو وہ والی بات کریں گے تو جی ہاں بالکل کہ نام کے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عمل کا مسلمان چاہیے۔ اور پھر میں کہتا ہوں کہ جی ہاں جب یہاں بات آتی ہے تو اور ایک جملہ آگے لے لیے، عجیب منزل ہے، عجیب منزل ہے اس وقت کہ جہاں پر اسلام نہیں ہے بہترین مسلمان وہاں، اور جہاں مسلمان ہیں وہاں اسلام نہیں۔ بہت ہی گہری بات ہے جس پہ ذرا غور کیجئے۔ بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آپ کو جوائن کریں گے رونق رمضان میں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ میں حارث بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی، میرا ایک سوال تھا، ابھی علامہ صاحب رزق کے بارے میں بات کر رہے تھے، جی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق جو ہے وہ میری ذمہ داری ہے بندے کی، بے شک۔ لیکن آج کل جس طرح کے حالات ہیں ہم لوگوں کو سننے کو ملتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں رزق کی وجہ سے، بچے وغیرہ جو ہے، تو ایسا کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے، رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ صحیح، بہت بہت شکریہ علامہ صاحب۔ اس پہ آپ سے اگر شروعات کی جائے، کہتے ہیں کہ رزق کی ذمہ داری تو بے شک اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، لیکن کئی دفعہ مشکلات میں گھرا ہوا انسان یہ سوچتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے حصے کا رزق میرے تک نہیں پہنچ پا رہا میرے پاس۔ دیکھیں، نہیں پہنچ پا رہا تو یہ بات بہرحال اپنی جگہ، نہیں پہنچ رہا سے کیا مراد ہے؟ ہاں، ہم بہترین ایک دعا ہے، یہیں سے میں شروع کر دوں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ جب ہم اس سے کسی بھی چیز کو، اور جب رزق کی بات آتی تو رزق کس چیز کا نام ہے؟ کیا پیسے کا نام رزق ہے؟ کیا کھانے کا نام رزق ہے؟ یا اس کا رزق کا معنی اور مفہوم اس سے بھی وسعت رکھتا ہے؟ یعنی کم پیسے کے ساتھ اگر آپ کے ہاں
فرض کر لیجئے کہ اطمینان ہے تو رزق ہے. کسی کے پاس پیسے کی بہتات ہے مگر کیا ہے, اس کے پاس اطمینان نہیں ہے, تو اس کے رزق میں برکت نہیں ہے. صحیح. تو میرے کم رزق میں, کم پیسے میں اگر برکت ہے تو اس کا مطلب ہے میرا رزق کھلا ہوا ہے, اس کا رزق بند ہوا ہے. یہ بات بھی تو سمجھنے کی ہے نا. نہیں, آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس میں اطمینان کا پہلو بہت ضروری ہے, جو کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں جب بھی لوگ یہ کمپیئر کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس شاید دوسرے سے کم ہے, وہاں کمپیریزن کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. وہاں ہم دیکھ رہے ہیں دوسرے کی چیز کو ایک یا تو حسد کی نگاہ سے یا انوی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں, اینڈ دیٹ از ویئر یور ڈسکنٹینٹ از کمنگ فرام. ایک اور کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ اور کہاں سے؟ اور اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کا والیوم پلیز میوٹ کر دیجئے. جی, آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئی. مجھ سے اب اسی پہ اگر آپ تھوڑا سا تبصرہ کریں کہ کمپیریزن کی وجہ کیا آتی ہے. یعنی میں اچھا کما رہا ہوں لیکن اور میرے گھر والے بھی بہت مطمئن زندگی گزار رہے ہیں, لیکن ہر وقت ایک تگ و دو ہے کہ شاید اس سے بھی زیادہ کما سکوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اور شیطان کی پیروی نہ کرو, إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, بے شک وہ تمہارا دشمن ہے. إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ, اور شیطان تمہیں حکم دے گا ہمیشہ برائی کی طرف. ذہن میں رکھیے گا, شیطان آپ کو ہمیشہ اچھائی سے نکال کر یا اچھے راستے سے نکال کر برائی کی طرف لے جائے گا. جب برائی کی طرف لے جائے گا تو حسد کا مادہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نہ آپ رحمت کو دیکھیں گے, نہ آپ نعمت کو دیکھیں گے, آپ صرف لوگوں کی جیبوں کو دیکھیں گے, لوگوں کے مال کو دیکھیں گے, دنیا کو دیکھیں گے. جب آپ شیطان کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے, حسد, بغض, عداوت, نفرت, تکبر, یہ تمام چیزیں آپ کے جسم میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی, اور آپ کی روح جو ہے وہ ثقیل ہو جائے گی, اس میں کثافت آ جائے گی. اور جب آپ رحمان کی طرف آئیں گے تو وہاں آپ کو عاجزی, انکساری نظر آئے گی. وہاں آپ ہمیشہ مال کی دعا نہیں مانگیں گے, ہمیشہ اللہ سے برکت کی دعا مانگیں گے. میرے والد فرمایا کرتے تھے, بیٹا کبھی مال کی دعا مت مانگنا, بلکہ ہمیشہ برکت کی دعا مانگنا. جب برکت کی دعا مانگو گے تو عمر میں برکت ہوگی, رزق میں برکت ہوگی, جان میں, مال میں, ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا. آج اس دور کے اندر ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اب بات کی تھی علامہ صاحب نے, جی صاحب بات ہماری طویل ہو جائے گی, اس کو ہم دوبارہ سلسلہ یہیں سے جوڑتے ہیں, لیکن اس وقت ایک چھوٹے سے بریک پہ ہمیں جانا پڑ رہا ہے. بریک سے واپس آئیں گے اور اس گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان, اینڈ آف کورس یہ وہ وقت ہے جب ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے. ہمارے دسترخوان سجے ہوئے ہیں, اور پورے دن ہم نے جو نا ظاہر سی بات ہے جب روزہ رکھا اور اس کے بعد جب اب افطار کرتے ہیں تو ہر چیز کی لذت بھی دوبالا ہو جاتی ہے, اس کی جو سیٹسفیکشن ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے. یہی وہ ایسنس ہے جس کی طرف ہم جاتے ہیں کہ اکثر ہمیں روزہ یہ تو ضرور یاد دلاتا ہے کہ جو لوگوں کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں وہ کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ جب آپ نے وہ صبر اپنی زندگی میں اپنے دن میں انفیوز کیا تو آپ کی بھی سیٹسفیکشن کئی گنا بڑھ گئی. تو اسی موضوع کو اگر ہم آگے بڑھاتے ہیں, رزق کی برکت کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کا سوال بھی پہلے سن لیتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام, غلام سے بات کر رہا ہوں. جی, مجھے مولانا صاحب سے سوال پوچھنا تھا, اگر میں روزہ نہیں رکھ پا رہا اور میری اتنی صحت نہیں ہے کہ میں روزہ رکھ پاؤں اور مجھے تھوڑا سا وہ ہے, تو مجھے مولانا صاحب یہ بتائیں گے کہ میں کتنے مسکین یا غریب کو کھانا کھلاؤں تو میرا کفارہ ہو سکتا ہے؟ کیا بیماری کیا ہے آپ ہو سکتی ہے؟ آپ کو بیماری کیا ہے بھائی؟ بیماری یہ ہے کہ میرا یورین کا پرابلم ہے. کس چیز کا پرابلم؟ یورین کا پرابلم ہے, کڈنی میں اسٹون. کڈنی میں اسٹون ہے. جی, کڈنی اسٹون ہے. نہیں تو آپ اس میں روزہ رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی قواعد نہیں. اگر آپ پانی کا زیادہ استعمال کر لیں سحری میں, افطاری میں, تو کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہوتی.
میں ویسے تو ایک طبیب ایک بات کر رہا ہوں جی، لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال ہو جس میں میڈیکیشن آپ 15 گھنٹے میں آپ کو بیچ میں میڈیسن لینی ضروری ہے. میں طبیب ہوں بہن جی، میں تبھی آپ سے پوچھ رہی تھی کہ اگر دن میں 3 دفعہ اگر آپ کو دوائی لینی ہے یا دوائی کی وجہ سے آپ نہیں رکھ پا رہے تو گردے کی جو میڈیکیشن ہوتی ہے جو کڈنی کے اندر اس میں تقریباً ہی دوائیاں 2 ٹائم کی ہوتی ہیں، صبح اور شام کی. آپ سحری میں یوز کر لیں اور افطاری میں کر لیں اور پانی کا زیادہ استعمال کریں، کوئی بات نہیں ہوگی، آپ بالکل رکھ سکتے ہیں. یعنی پہلے تو آپ ان کو اس طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ایسا کوئی عذر نہیں ہے جس میں آپ دیکھیں اگر کڈنی فیلئر کی طرف جا رہے ہیں جی وہ شیخ فانی کے حکم میں ہوگا، جس کے گردے فیل ہو چکے ہیں یا فیل ہونے والے ہیں، وہ الگ حکم میں ہوگا کہ وہ شیخ فانی کے حکم میں آئے گا کہ وہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا، وہ کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا بیچارہ، الا یہ گردے چینج کروائے. اگر کوئی صاحب ثروت آدمی اگر وہ ٹھیک ہو جائے گا تو وہ بعد میں روزوں کی قضا کرے گا. شیخ فانی وہ ہوتا ہے وہ بوڑھا یا وہ دائمی مریض جو کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، صحیح، تو فدیہ دے گا. ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پیٹ میں درد ہوا، سر میں درد ہوا، کسی کے گردے میں درد ہوا کہ جی علامہ صاحب آپ فرمائیے کتنے، جی 60 مسکینوں کا، ٹھیک ہے جی. اچھا، یعنی یہ اس کی کوئی میتھس نہیں ہے. اور اگر آپ بغیر کسی عذر کے روزے کو چھوڑتے ہیں تو حدیث مبارکہ بھی ہے کہ تمام سال تمام عمر بھی اگر آپ روزے رکھیں تو اس ایک روزے کا آپ برابری نہیں کر سکتے. ایک کالر سے بات کرتے ہیں. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون صاحبہ اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ساجدہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، میری بیٹی ہے 2 ماہ کی، ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، تو میں مطلب روزے رکھ سکتی ہوں؟ میں اپنا دودھ فیڈ کرواتی ہوں بیبی کو. علامہ صاحب اس پہ اگر آپ اس مسئلے پہ تبصرہ کرنا چاہیں. دیکھیے تقریباً یہ بھی اسی سے ریلیٹ بنتا ہے، قریب قریبی مسئلہ ہے. بات یہ ہے کہ عذر کا ہونا، اور عذر میری نظر میں نہیں، عذر شرعی. شریعت نے جس چیز کو عذر قرار دیا ہے اگر وہ کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھر اس پر سے نہ صرف روزہ ساقط ہو جاتا ہے بلکہ اکثر عبادتیں ساقط ہو جاتی ہیں. نماز ایک واحد عبادت ہے کہ جس میں ساقط ہونے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ وہ اشارے اور ارادے سے بھی پڑھی جا سکتی ہے. نماز کے لیے یہ ہے کہ آپ حتیٰ کہ ڈوب رہے ہیں تو صرف ارادے سے بھی نماز ہو جائے گی. لیکن باقی عبادتیں جو ہیں وہ اگر کوئی عذر آ جاتا ہے تو بالخصوص روزے کے حوالے سے، تو اگر عذر ہے، مسافرت ہے، تو قرآن نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اس کو اس وقت چھوڑ دے اور ایک ایام اخر میں اس کی تلافی کرے گا، یعنی اس روزے کو بعد میں رکھا جائے گا. یہ جو موسم آج کل چل رہا ہے، جس شدت کی گرمی ہے، بعض ایسے مزدور ہو سکتے ہیں یا کوئی ڈیوٹی ایسی ہے، ابھی عید بھی آ رہی ہے، ابھی مسلمانوں کا ایک ہجوم بازار میں آ جائے گا اور بیچارہ وہ پولیس والے یا وہ جو وارڈنس ہیں ہمارے، جو لوگ باہر والنٹیئرلی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، اور مجمع عام ہوگا بازاروں میں، وہ شاید ہو سکتا ہے کہ 1 منٹ کے لیے بھی دھوپ سے ہٹے تو لوگوں کی جان چلی جائے. یہ تک نوبت ہو سکتی ہے. یعنی اتنی سخت ڈیوٹیز بھی آ جاتی ہیں بعض جگہوں پہ، یا بعض جگہوں پہ کہیں زلزلہ آ گیا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے. اب اس وقت ایمرجنسی کی صورت میں نہ آپ دھوپ سے ہٹ سکتے ہیں اور نہ وہ چھوڑا جا سکتا ہے. تو آیا وہاں پر اتنی شدت کی گرمی میں کہ جیسے کہ ایک سوال پہلے بھی آیا تھا شاید کہ بچہ بے ہوش ہو گیا، تو یعنی اگر وہ بے ہوش ہو جا رہا ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، تو وہاں روزہ چھوڑ دیا جائے گا، اس کی تلافی کی جائے گی، اس کو ایام اخر میں رکھا جائے گا. اسی طریقے سے یہ جو سوال تھا ان کا کہ بچے کے حوالے سے، وہ ماں کہ جس کو فیڈ کرانا ہے، اس کو بچے کی غذا دینی ہے، تو اس صورت کے اندر اس کو اگر اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے جسمانی طور پر، تو پھر اس کو بھی بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا. یہ صرف بات کا نہیں ہے بلکہ حمل کے دوران بھی، اگر ابھی بچے کے جننے کے دن قریب ہیں تو بھی کیا ہے، اس وقت بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو وہاں پر یہ سب چھوٹ ملی ہے. یا 60 سال سے اوپر ہونے کے بعد عمر کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اتنا ذوف آ جائے، جیسا کہ ہمارے مفتی صاحب نے وضاحت کر دی ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. ہیلو جی، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. غلام شیخ، ہمارا تعلق فرقہ جعفریہ سے ہے. میڈم جی جی، سوال کیجیے. ہمارا یہ سوال ہے کہ انسان غصے سے منہ سے نکلے گئے مثلا طلاق،
یہ جناب مولانا صاحب سے یہ جواب دیں ہم کو کہ آیا یہ طلاق ممکن ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ نے کتنی مرتبہ طلاق دی ہے بھائی؟ 1 2 3 5 کتنی؟ ایک مرتبہ منہ سے نکلا. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. آپ دونوں اس کے اوپر اپنے جواب دیجیے. دیکھیں کوئی بھی شخص پیار محبت میں طلاق تو کبھی نہیں دیتا کہ آئس کریم کھلا رہا ہو، پانی پلا رہا ہو، کولڈ ڈرنک پلا رہا ہو، دے دے جی آپ یہ لو اور آپ کو طلاق دے دی. ہمیشہ غصے کی حالت میں دی جاتی ہے جب یہ غصہ حرام ہے. تو ایسے فضول لغویات ہیں، جو فضول الفاظ ہیں جس کو منع کیا گیا ہے. شریعت نے کہا غصہ حرام ہے تو حرام ہے. آپ غصہ آپ خاموش ہو جائیں، آپ دوسرے کمرے میں چلے جائیں. اللہ کے رسول نے بتا دیا اگر بیٹھے ہو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، جگہ چینج کر لو، پوزیشن چینج کر لو، وضو کر لو. آپ وضو کریں گے، دیکھیں پوری باڈی کے اندر پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں، یہ یہاں پر پاؤں کے اندر. جب آپ وضو کریں گے پانی لگے گا نا تو آپ کا غصہ جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا، بلڈ پریشر لو ہونا شروع ہو جائے گا. تو آپ جب کسی کو غصہ آئے وضو کر لیں، انشاءاللہ غصہ ختم ہو جائے گا. اب بھائی نے کہا طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ غصے میں طلاق ہو جاتی ہے. وہ 1 دیں، 2 دیں یا 3 دیں، طلاق ہو جائے گی. صحیح. علامہ صاحب آپ کا اس پہ کیا جواب ہوگا؟ یہ ایک چیز کی تھوڑی سی اگر آپ کی اجازت ہو تو آگے بڑھا دیں گے. فقہ حنفی کے مطابق بھی چونکہ انہوں نے ایک سوال میں جو چیز کہی تھی کہ 1 مرتبہ کہیے، تو یہ طلاق رجی ہوگی. اگر ہوگی بھی تو طلاق بائن نہیں ہوگی، کیونکہ 1 مرتبہ. اگر 3 مرتبہ دے دیتے ہیں تو پھر وہ فقہ حنفی کے مطابق بہرحال بائن میں چلی جاتی ہے. لیکن فقہ جعفری میں یہ گنجائش موجود ہے کہ ایسے تو خیر اگر آپ صرف غصے کی حالت میں 1,00,000 مرتبہ بھی طلاق کا لفظ استعمال کریں گے کہ جب آپ ہوش و حواس میں نہیں تھے تو طلاق نہیں ہوگی. لیکن اگر ایک نشست کے اندر آپ 3 مرتبہ نہیں پھر 50 مرتبہ کہتے تب بھی وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی، یعنی طلاق رجی شمار ہوگی. اور فقہ جعفریہ میں اور بھی شرائط ہیں کہ پہلے اس کے صیغہ پڑھنے والا جو ہے وہ صحیح الفاظ تلفظ صحیح ہو، 2 عادل موجود ہوں. یعنی اگر میں بند کمرے میں جھگڑا ہو جائے گا تو جب تک صلح صفائی کرانے والے نہیں آ جائیں اور وہ سمجھا بجھا کر کے، جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ بھئی غصے کی حالت میں تو غصے کو دور کر لو، تو وہ بڑے آ جاتے ہیں تو غصے دور کر دیا جاتا ہے. وہ جب بڑوں کو بیچ میں ڈالا جاتا ہے وہ یہی مقصد ہوتا ہے کہ 2 عادلوں کے سامنے آپ باہوش و حواس صیغے جاری کریں گے. اور پھر بچی کی لیے حوالے سے بھی کئی شرائط ہیں اس کی. جب پوری شرائط کمپلیٹ ہوں گی اور پھر وہ ایگریمنٹ توڑنا کی اجازت ہے، جس کو عقد کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. وقت کی کمی تھی ہمارے پاس. سوالات اکثر ایسے آتے ہیں کہ بہت تھوڑے سے وقت میں وہ اپنا سوال تو کر لیتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے اس میں بہت زیادہ تفصیل سے ہمیں اس کا جواب چاہیے ہوتا ہے. لیکن بہرحال کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ سوالات کو ہم سامنے رکھیں اپنے پینل کے اور ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں. کل بھی آپ سے اسی حوالے سے ملاقات ہوگی. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، علامہ صاحب فار بینگ ہیئر. اور ناظرین آپ سے کہنا چاہیں گے کہ کل دوبارہ آپ سے ملیں گے رونق رمضان میں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.